DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, मुहिम है। एक सियासी माफिया इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। इंतहाई संजीदा मसाइल को भी सियासत की नज़र कर देते हैं। बयानिया बनाया गया कि ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को बेदखल किया जा रहा है। असल में अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दों और क्रिमिनल नेक्सस को तोड़ना है। एक मजबूत लॉबी चाहती है कि ये मकासद पूरे ना हो। करीबन 32,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 ही रजिस्टर्ड हैं। क्या ये काम फौज ने करना है? इस साल 22,400 से ज्यादा ऑपरेशन हुए, लेकिन बलूचिस्तान में सिर्फ 10 और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 14 कन्विक्शंस हुई हैं। लाखों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। इन्हीं गाड़ियों के अंदर दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी अकाउंट्स, ये सब गैर कानूनी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। अफगानिस्तान का 6 मुल्कों के साथ बॉर्डर है। बाकी मुल्कों के साथ तो वो पासपोर्ट के साथ जाते हैं। फिर हमारी सरहद पर क्यों तस्करे या शनाख्ती कार्ड दिखाकर अंदर चले जाएं? रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए तेल की स्मगलिंग से बनाए जाते हैं। 50 से 60% गैर कानूनी सिगरेट बिकते हैं, जिसमें माफिया शामिल है। उनके पास अरबों रुपए की रकम जाती है और ये पैसे को डॉलर में बाहर ले जाते हैं और इसका थोड़ा सा पैसा मीडिया, सोशल मीडिया में भी लगा दिया जाता है ताकि अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ बोलें और बताएं कि ये मुतनाज़ है। मिसिंग पर्सन, अमन मार्च, अपनी फौज, इंटेलिजेंस एजेंसियों, पुलिस के खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं। आपका अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को ढील दे रहा है। एहतजाज और लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है? ये डिजिटल दहशतगर्दी है। जिस तरह दहशतगर्द बम पकड़ता है तो डिजिटल दहशतगर्द फेक न्यूज़ के जरिए इज़्तिराब फैला के अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। दोनों का हदफ सिर्फ फौज है। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। वक्त आ गया है पूरी कौम खड़ी हो जाए। डिजिटल दहशतगर्दी से फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर किया जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ है, DGISPR कौमी सलामती की राह में रुकावट कौन? हसन निसार साहब, कौमी वहदत की बात करें, कौमी सलामती की बात करें, DGISPR की जानिब से आज करीबन निज़ाम के हर हिस्से पे सवाल किया गया कि अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की जा रही है। कौन रुकावट है इस पूरे मामले में? अच्छा, हमारे टाइम के प्रोग्राम्स में तो वो टाइम का भी ये बड़ी लंबी बात है। देखो, बात सुनो जी। ये पहले तो कौम बताओ कहाँ है? तो माफ करना, मैं बहुत तल्ख बुनियादी बातें करने वाला आदमी हूँ। वेयर इज द नेशन? कौमी कौमी कौमी, केड़ा कौमी? जहां अदालती और इक्तसादी इंसाफ ना हो वहां कौमें नहीं बनती। अमेरिका मेल्टिंग पॉइंट है। अमेरिका इज अ नेशन ऑफ नेशंस। उनका ना को आगा ना पीछा, रलदा ही कुछ नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें थीं जो उसको गैर कौमी को भी कौमी बना देती हैं, और कुछ हैं जो कौमियों को भी जत्थों धड़ों में तब्दील कर देती हैं। हम एक गली में इकट्ठे लोग नहीं हैं। हम मजहबी हवाले से, सियासी हवाले से, इक्तसादी हवाले से तो मिडिल क्लास का तो उन्होंने वैसे ही, उसकी तो रीढ़ की हड्डी उसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी ये चबा गए हैं। अच्छा, आप कहते हैं, अच्छा पहले ये टर्म जो इस्तेमाल किया आपने, सियासी माफिया नहीं, यहाँ सब माफियास हैं। और सियासी माफिया नहीं है, सियासी माफियास हैं। और बाकी ये रूहानी, कारोबारी, सियासी, इंतजामी, अखलाकी, ये रहनुमा नहीं है, ये राजन है, ये दिहाड़ीदार है। ये तो है हकीकत। और कौम शाम के भी कौम कहाँ है भाई? पहले तो कौम लाओ, फिर उसमें इत्तेहाद की बात करो, उसमें तवाजुन की बात करो, उसकी तरबियत की, तालीम की। कौम तो थी ना, इत्तेहाद भी था। ये खुद से डिवाइड कर दिया है, तकसीम डाल दी है अपनी अपनी छोटी छोटी सी सल्तनत कायम करने के लिए। नहीं, शुरू से नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। प्लीज नहीं नहीं आशा, प्लीज बी सीरियस अबाउट इट। हम तो जट, गुज्जर, डाई, कश्मीरी, बट उसमें से नहीं निकल सके। खुदा का वास्ता, तुम्हारे मुहावरे क्या हैं? चौधरी है, कमी है, और तू जानता नहीं मैं कौन है। अच्छा, बंदा पूछे तू की करते हो गए हैं? ठीक है, खुदा का खौफ करें यार। ठीक, कभी नहीं, इसको बनने ही नहीं दिया गया। सही हो, याद रखना। ठीक है जी। हाँ शहजाद साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क में स्मगलिंग, काला धन, सॉफ्ट बॉर्डर, गैर कानूनी कारें, असलहा, दहशतगर्दी, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात की गई। ये कैसे ठीक होनी है? 34 साल की बराह रास्त हुक्मरानी, सालों का हाइब्रिड निज़ाम,
اعلیٰ ترین ادارہ بھی مسائل حل نہیں کر سکا، جہاں طاقت اور اختیار سب کچھ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر ہے، ارادہ باندھ لیا جائے تو ممکن ہے، ہم ناکام کیوں ہیں اس تمام میں؟ دیکھیے اس میں جو چند چیزیں میرے خیال میں ہمیں اس سوال کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ اب تو یہ قومی بقا کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو میرے خیال میں کوئی آگے پیچھے سیاست اس کے اوپر کی نہیں جا سکتی، نہ اپنے جوابات میں، اصل میں اپنے اندر جھانک کے بات کرنے والی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا کچھ چیزیں اسٹیبلش کر لینی چاہیے۔ کیا جرم اور دہشت گردی کا نیکسس اس وقت بن چکا ہے؟ کیا اس کو جرم یعنی مجرم اور دہشت گرد ایک ہو چکے ہیں، ان کے تھرو مل کے یہ کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک جو جسے کہتے ہیں نا کامن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہاں واقعی میں ایسی سچویشن ہے کہ دہشت گرد تو دہشت گرد، اب وہ جو مجرم ہیں اور جو جرم کے جو مختلف قسم کے جو گروہ ہیں وہ مل کے ان کے ساتھ ایک دہشت گردی کی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جرم اور دہشت گردی مل چکی ہے۔ کیا جرم اور سیاست بھی مل چکے ہیں؟ اس کے اوپر بات بہت ہوتی ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے یا اپنے کھلے دل کے ساتھ ماننے کے لیے اس وقت کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ اس وقت ہم نے ایک پولیٹیکل اور ملٹری ڈویژن کے اندر اپنے مورچوں کا دفاع کرنا ہے، اس لیے ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن حقیقی طور پر جو ذکر کیا گیا، چاہے وہ اسمگلنگ کا ذکر ہے، چاہے وہ گاڑیوں کی اسمگلنگ کا ذکر ہے، چاہے وہ ٹیکس کو اوائڈ کرنے کا ذکر ہے، چاہے وہ ڈیزل اور پیٹرول امپورٹ ہونے کا بغیر اجازت کے کا اس سے تعلق ہے، یا سگریٹوں کے اسمگلنگ کا ذکر ہے، یہ اسمگلنگ اور سیاست کا جو نیکسس ہے یہ بڑا واضح اور کھل کے ہمارے سامنے آ چکا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اچھا، اور تیسری جو چیز ہے وہ کیا جرم یعنی جرم سے مین کرائم اور انتظامیہ کیا یہ بھی مل چکے ہیں آپس میں؟ اس کے اوپر بھی بہت ساری بات ہو چکی ہے اور بڑی حد تک اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں۔ جو ہمارا امیگریشن ہے، جو ہمارا کسٹم کا نظام ہے، جو ہمارا لا انفورسمنٹ ہے، اس سے آگے میں نہیں جاتا۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری مل کے، تو اگر یہ چیزیں سب حقائق میں اور حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہیں تو پھر یہ جتنی شکایتیں چاہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہیں یا جو پروگراموں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہیں، یہ سب کی سب جائز ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ قانون کو قانون مانتے ہیں، آئین کو آئین مانتے ہیں، کسی نظام کو نظام کے طور پہ چلنے رہنا دیتے ہیں یا چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو پھر آپ اہلیت بھی رکھیں، چلنے بھی دیں، اور پھر آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ دوسری بات، میں مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں کہ کون سی 21ویں صدی کی ریاست ہے جہاں پر ایز آف جو فیسلٹی سہولت کاری ہے کہ ہاں اتنے لوگ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کیونکہ 1892 کے اندر کسی نے کوئی ایک چیز سائن کیا تھا جس کی وجہ سے۔ کیا حالات بدل چکے ہیں؟ کیا دنیا بدل چکی ہے؟ جیو پالیٹکس بدل چکی ہے؟ تو اگر یہ بدل چکی ہے اور ایک نیشن اسٹیٹ کا جو عام تاثر ہے اور جو ضرورت ہے اس کی وہ ایک مختلف ہے، تو پھر ہم کس طریقے سے اپنے بارڈر کو ایک سافٹ بارڈر رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تمام کے تمام ایلیمنٹس کے اوپر قوم کے طور پہ ہمیں جانچ کے اور سمجھ کے اس کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کی نیت نہیں ہے اور کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے، اور اگر اہلیت رکھتے ہیں تو اس کو کرنا نہیں چاہتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے من میں اس کا ہر ایک کے پاس جواب ہے، لیکن ہے حقیقت، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا سب سے اہم چیز ہے ان حالات کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا۔ بیگم صاحب، آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے ملک کے عدالتی، داخلی، قانونی، حکومتی تمامی معاملات پر اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ بڑا مخاطب سیاسی اشرافیہ تھی یا صرف ایک آدھ سیاسی جماعت، جب وہ سیاسی مافیا بار بار کہہ رہے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے شکوے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے ہیں، سویلین سائٹ سے ہیں، لیکن سویلین سائٹ جو ہے، جو سیاسی حکومتیں ہیں، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ایکٹرز تو نہیں ہیں۔ اور جس دور کی وہ بات کر رہے ہیں اس میں پرویز مشرف کا دور بھی تو شامل ہے نا۔ یہ جو وار اینڈ ٹیرر کا دور ہے، اس کے بہت سے سال پرویز مشرف کے دور میں گزرے ہیں، جب کھلی امداد مل رہی تھی۔ تو پرویز مشرف کے دور میں پولیس پر کتنا خرچ کیا گیا، سویلین اداروں کو کتنا مضبوط کیا گیا، نیریٹو بلڈنگ کے لیے کتنا کام کیا گیا۔ آخر کار جو آ کر آپ نے ایکشن نیشنل ایکشن پلان بنایا، وہ تو سال بعد سویلین حکومتوں نہیں بنایا نا، اور سویلین حکومتوں نے اتفاق کیا، وسائل بھی دیے، جنگ بھی لڑی۔ کیا آپ اے این پی سے بھی شکایت کریں گے جس کی پوری لیڈرشپ طالبان نے شہید کر دی؟ کیا آپ پیپلز پارٹی سے بھی شکایت کریں گے جس کی لیڈر، جس کی قائد وہ طالبان کے خلاف سٹینڈ لینے کی وجہ سے اڑا دی گئی، شہید کر دی گئی؟ میرا نہیں خیال
کہ آپ یہ شکایت جو ہے وہ تمام سیاستدانوں سے ان جنرل کر سکتے ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں قصوروار ہیں. قصور پاکستان کی پوری اشرافیہ نے کیا ہے. جس کے پاس بھی طاقت تھی وہ ٹھیک طریقے سے اس معاملات کو نمٹنے میں ناکام رہے. تو یہ سب مسائل جو وہ بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ مسائل میں سب لوگ قصوروار ہیں اور سب کو مل کر ذمہ داری لینی ہوگی. آج انہوں نے جو بہت میرے خیال میں آج کا جو ٹیک اوے تھا، جو میسج تھا، وہ ٹیررزم کا اور جو انلیگل اکانومی کا لنک ہے. خدا کے واسطے اس کو توڑیے. یہ سافٹ بارڈر نہیں ہے، سافٹ بارڈر بہانہ ہے. یہ گولڈ مائنز ہیں، یہ گولڈ مائنز ہیں پاکستان کی اشرافیہ کے تینوں حصوں کے لیے. کاروباری لوگ اپنا خام مال، اپنا مال افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ مناتے ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اے ٹی ایمز یہاں سے کماتے ہیں، اور افسران جو ہیں وہ براہ راست کماتے ہیں. اس انلیگل اکانومی کو ہی بدل دیں تو بہت سے مسئلے تبدیل ہو جائیں گے، اور مل بیٹھ کر آگے چلنے کا راستہ بنائیں. درست ہو گیا. اب سار صاحب، کیا عدالتی، آئینی، معاشی، قانونی کے بعد قومی سلامتی پر بھی ہم ڈیوائیڈ ہو گئے؟ کیا سیاسی پولرائزیشن ملک کے سنجیدہ معاملات کو تقسیم کر رہی ہے؟ عمر ایوب صاحب جواب دے رہے ہیں کہ حکومتی نااہلی کے خلاف یہ فرد جرم ہے. وہاں سے جو کچھ دکھایا اور بتایا وہ کسی اور کو سیاسی مافیا کہہ رہے ہیں. وے فارورڈ دکھتا ہے اس سب میں؟ وے فارورڈ دکھتا تو نہیں ہے، کیونکہ جو نیتیں ہیں، جو جتنی نااہلیت ہے ہر جگہ. آپ نے ہائبرڈ نظام کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، تو اس میں صرف سیاسی مافیا کہہ کے آگے بڑھ جانا یہ انصاف نہیں ہے. دیکھیں، جہاں تک باتیں ہیں، بہت اہم باتیں آج پریس کانفرنس میں کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے. انہوں نے جو کہا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی اور فوجیوں کی شہادت پر اور وہاں جو حملے ہو رہے ہیں مسلسل، اس پہ کیوں امن مارچ نہیں ہوتا؟ اور خارجی فتنہ جو انہوں نے نور محمد کی بات کی ہے، میں ان باتوں سے ایگری کرتا ہوں. بالکل درست کہا انہوں نے. اور سیاسی جماعت اپنی حکومت کے خلاف مظاہرے کروا رہی ہے، یہ بات بھی درست ہے. لیکن کیا صرف یہ سیاسی مافیا یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ سیاسی مافیا کا ساتھ کس کس نے دیا؟ عدلیہ کہاں تھی؟ سائنسدان کدھر ہیں؟ سیاسی مافیا ان دونوں کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اور پھر میں سوچ رہا تھا نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی ہے. نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا. کس کی حکومت تھی وہاں کے پی میں اس وقت؟ کس نے بنوائی تھی؟ کون سپورٹ کر رہا تھا؟ کون دھرنے کروا رہا تھا؟ جو نیشنل ایکشن پلان کے خلاف سب سے بڑا کام ہوا وہ دھرنے تھے. کس نے کروائے؟ اپنی منجی کے نیچے جب تک ڈانگ نہیں پھیریں گے، جب تک ان کی ترقیاں واپس نہیں کریں گے. تو یہ آپ سیاسی مافیا کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ بھی ہمارے پیچھے جو ہمیں جس نے ٹرینڈ کیا نا اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو لوگ نہیں مان رہے. یہ لوگوں کی سائیکی ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں سیاسی، آپ نے مافیا کی بات کیا، میں دھرنوں کی بات کیا. زیگم صاحب نے پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا کہ $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اب سیاست اور معیشت ہماری جڑی ہوئی ہے، دہشت گردی بھی ساتھ، ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ساتھ. لیکن ہم یہ یاد نہیں رکھتے کہ 2016 میں $3 بلین تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ٹھیک ہے. پھر 2017 میں وہ $12 بلین ہوا. کیوں؟ صحیح. یہ کیا ہوا ہے 2016 سے 17 میں کیا ہوا ہے؟ کیوں؟ سیاسی بے یقینی، سیاسی عدم استحکام، نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی، ڈیجیٹل دہشت گردی کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی لوگوں کو. صحیح. تو $12 بلین پہ ہو گیا. 18 پہ جب تباہ ہو گیا سب کچھ تو تب وہ پہنچا 19 بلین پہ. یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پھر یہ سمگلنگ ایران کے بارڈر سے لے کے یہ ڈیرہ اسماعیل خان تک، بنو تک، اور پھر پنجاب میں یہ سمگلڈ تیل پہنچتا کیسے ہے؟ یہ سامان یہ پہنچتا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، سڑکوں سے گزرتا ہے تو سڑکوں کی حفاظت، بارڈرز کی حفاظت کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں کمی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ سارا جو ہے یہ ایک بہت سوچا، بہت بڑی حکمت عملی نہیں چاہیے، بہت بڑی نیت کی صفائی چاہیے اور کمٹمنٹ چاہیے اس دھرتی کے ساتھ. کمٹمنٹ درکار ہے اور بالکل ممکن ہے. ایلیٹس کہا جائے یا ایلیٹ کیپچر کہا جائے، آئین و قانون کے مطابق واضح لائنز ڈرا کر کے اگر مگر اور تیرا بندہ میرا بندہ سے اگر ہم نکل آئیں تو راستہ نکل سکتا ہے.